देखिए जो लूक मोंटेग्नियर है बेसिकली उसने ये एक स्टेटमेंट दी थी जिस स्टेटमेंट को मीडिया ने जो है वो बहुत गलत तरीके से जो है वो पोर्ट्रे किया। सबसे पहली जो रीज़न है कोविड-19 के स्प्रेड होने की वो खुद रियासती ओहदेदार होते हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा। आपके साथ मौजूद है आपका खिदमतगुजार फ़हाद हसन। जी तो नाजरीन, आज हम डॉक्टर ज़ीशान दानिश के पास आए हैं। क्यों आए हैं हम आपको बताते चले जी। एक साइंसदान ने एक शोशा छोड़ा, क्या छोड़ा, उनका ये कहना है कि 2 साल के अंदर अंदर जो भी वैक्सीनेशन करवाए और जिसने करवाई है वो 2 साल के अंदर अंदर वो मर जाएगा। लिहाजा ये बात कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है, डॉक्टर ज़ीशान दानिश साहब हमारे साथ मौजूद है और बाकी भी वैक्सीनेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम उनसे जानेंगे। तो लिहाजा इनसे जानते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सर क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर इंटरव्यूइंग मी। नहीं सर, आप माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान का एक नाम रोशन कर रहे हैं। डॉक्टर हैं, डॉक्टर के जैसे कि बहुत ज़्यादा टफ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है। अच्छा सर, हमारे मुल्क के काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिशियंस ने कहा कि अपनी ज़िम्मेदारी पे आप लोगों ने टीके लगवाने हैं, वैक्सीनेशन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लगवानी है, क्योंकि उन्होंने ये भी बता दिया कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो अपनी ज़िम्मेदारी पे लोगों को आमादा कर दिया लगवाने के लिए? देखिए जी, जो रियासतें होती हैं वो अपनी आवाम को किसी भी तरह से जानवर नहीं समझती। जब भी कोई बीमारी जो कि कोविड-19 की तरह की है वो कंटेजियस होती है, इसका मतलब ये है कि अगर वो पूरी दुनिया में फैल रही है तो अपने लोगों को, अपनी आवाम की ज़िंदगियों को बचाने के लिए वो ऐसी अद्वियात को कबूल कर लेती हैं जिनके ट्रायल मुकम्मल तौर पे नहीं हुए होते, जिसमें से सबसे बड़ी मिसाल जो है वो कोरोना वैक्सीन्स की है। कोविड-19 की वैक्सीन्स जो हैं वो 4 किस्म की हैं पूरी दुनिया के अंदर, और वो तमाम की तमाम 4 तरीके से बनाई जाती हैं। वैसे तो 100 से ज़्यादा कंपनियां जो है वो वैक्सीन्स बनाने पे लगी हुई हैं और वैक्सीन बनाने की एक रेस लगी हुई है। लेकिन अगर जो रियासतें हैं, रियासती ओहदेदार हैं या रियासतें हैं, जब वो किसी दवा को अपने मुल्क के अंदर अपनी आवाम पे इस्तेमाल करने के लिए ख़रीदती हैं या वो लेती हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि वो अपने लोगों को मारना चाहती हैं। उनसे पहली बात उनकी इंटेंशन या नीयत सामने आ जाती है कि वो अपने लोगों को बीमारी से बचाना चाहते हैं, अमवात से बचाना चाहते हैं और उनको एक अच्छी सेहत वाली ज़िंदगी जो है वो मुयस्सर करना चाहते हैं। तो वो ये अद्वियात जिनके अभी मुकम्मल तौर पर ट्रायल नहीं हुए होते, वो रिस्क वर्सेस बेनिफिट का एक कॉन्सेप्ट होता है मेडिकल प्रोफेशन में और फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन में। वो ये है कि अगर फ़ायदा ज़्यादा है तो रिस्क लेने में कोई हर्ज नहीं है। लिहाजा जो वैक्सीन्स हैं इनसे फ़ायदा हो रहा है और कोविड-19 जो है उसकी जो रेशो है वो पूरी दुनिया में कम हुई है। जिन ममालिक के अंदर वैक्सीन का इस्तेमाल हुआ है वहाँ पे कोविड-19 के केसेस जो है वो बहुत कम है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं है जिसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। आप किसी भी मेडिसिन के रैपर के ऊपर अगर पढ़ के देख लें तो उसकी एक लंबी लिस्ट होती है साइड इफ़ेक्ट्स की। इसी तरह से वैक्सीन्स की साइड इफ़ेक्ट्स में एक बात ये भी शामिल है कि उससे बुखार हो जाता है या कुछ वैक्सीन्स के साथ ब्लड क्लॉटिंग का कोई इशू आता है, लेकिन वो भी मिलियंस में किसी 1-2 बंदों को आता है। तो लिहाजा ये बात साबित होती है कि जो रिस्क्स जो हैं वो कम हैं वैक्सीन्स को इस्तेमाल करने के और बेनिफिट ज़्यादा हैं। इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर जो मॉडर्न वर्ल्ड है या पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं वहाँ पे वैक्सीन का इस्तेमाल जो है वो हो रहा है और उससे काफ़ी ज़िंदगियाँ बच रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा इंडिया में जो करंट सिचुएशन चल रही है इस टाइम, तो आपको क्या रीज़न लगता है, क्या आपको लगता है कि ये क्या वजह जो कोरोना के इतने ज़्यादा केसेस बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हो गया है इंडिया में? उनकी तादाद पहले कम थी काफ़ी ज़्यादा, पहले बाकी ममालिक में काफ़ी ज़्यादा रेशो बढ़ी है ये पेशेंट्स की, कोरोना पेशेंट्स की, उसके बाद सडनली इंडिया में इतनी ज़्यादा रेशो बढ़ गई है। तो आपके मुताबिक क्या रीज़न हो सकती है? देखिए जी, जो सबसे पहली जो रीज़न है कोविड-19 के स्प्रेड होने की वो ख़ुद रियासती ओहदेदार होते हैं। तो अगर आप इंडियन मीडिया को पढ़ना शुरू करें तो इंडियन मीडिया वो जो कि बेसिकली गवर्नमेंट के पेरोल पे नहीं है, तो वो ये बात बिल्कुल साफ जो है वो बताता है कि गवर्नमेंट के जो इक़दामात थे इतनी बड़ी आबादी वाले मुल्क के अंदर कोविड-19 के हवाले से वो बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने अपने इज्तिमात जो है वो कुंभ का एक मेला जो था उसको भी उन्होंने हिंदुत्व के कंसेप्ट के हवाले से लेते हुए वो भी उन्होंने नहीं छोड़ा। और वो मिलियंस का एक बहुत बड़ा इज्तिमा होता है जिसमें हिंदू इकट्ठे होते हैं और दरियाए गंगा के किनारे जो है वो एक बहुत बड़ा मेला करते हैं। तो वो मिलियंस का एक इज्तिमा जो था वो भी एक स्प्रेड की वजह बना। दूसरा ये है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी कोविड-19 को एरेडिकेट करने के हवाले से वो बहुत पुअर रही हैं और उन अपोजिशन को किसी भी तरह से जो है वो एतमाद में नहीं लिया
اور پالیسیز کو جو ہے وہ کووڈ-19 کو ایریڈیکیٹ کرنے کے حوالے سے وہ نہیں کیا، مطلب اچھے اقدامات نہیں کیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ریئل ٹائم انفارمیشن تھی وہ عوام تک پہنچانے کے لیے میڈیا کے اوپر قد زنگ لگایا، جس کی وجہ سے میڈیا وہ انفارمیشن نہیں دے سکی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جو ویکسینز بنانے والی کمپنیز تھی ان کو انہوں نے بہت زیادہ ڈرایا دھمکایا، جس میں سے ایک کمپنی تھی سیرم، جس کا CEO جو ہے وہ امریکہ وہ انگلینڈ جو ہے وہ خوف سے بھاگ گیا تھا، اور کیونکہ وہاں پہ جو بجرنگ دل کے لوگ تھے، جو مذہبی انتہا پسند لوگ تھے، انہوں نے اس کے اوپر خام خواہ کی جو ہے وہ چڑھائی شروع کر دی تھی، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ وہ کمپنی جو ویکسینز بناتی تھی، آپ کو میں یہ بتا دوں کہ انڈیا جو ہے پوری دنیا کے اندر ویکسین بنانے والا سب سے بڑا ملک ہے، لیکن ان کی بدبختی یہ ہے کہ ان کی پور پالیسیز کی وجہ سے وہ اپنے جو عوام ہیں ان کو وہ ویکسین جو ہے وہ نہیں دے سکی، جس کی وجہ سے انہوں نے کووڈ-19 کی ویکسین جو ہے تیار کرنے کے باوجود بھی اپنی آبادی جو 1.3 بلین تھی اس کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ آنر نہیں کر سکے، اس کو وہ مینیج نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے وہ پیشنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئے اور بہت زیادہ ان کی ڈیتھس ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اپنے جو ریلیجیس بلیفس ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے مثال کے طور پہ گائے کا پیشاب پینا، پھر اس کے بعد گوبر کا استعمال کرنا، اور بہت سارے بڑے بڑے جو ریلیجیس اسکالرس تھے جس میں وہ ان کے گرو تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کو ویکسین لگوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، علاج کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ گاؤ موتر یوز کریں یا گوبر یوز کریں تو آپ کو جو ہے یہ ساری کی ساری جو کورونا کی ڈیزیزز ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ جو ہے پروپیگنڈا ہوتا رہا، جس کی وجہ سے اس بلیف کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ الحمدللہ مسلمان جو ہیں پیشنٹس کووڈ-19 کے وہ بہت کم ہیں، لیکن جو ہندو ریلیجیس بلیف کے لوگ ہیں ان کی تعداد ڈیتھس کی بہت زیادہ ہے، اس لیے آپ دیکھیں ان کے جو وہ جلانے والی جگہیں ہیں وہ بھی ختم ہو گئیں، اور ان کو بعد میں لاشوں کو جو ہے انہیں دریا میں پھینکنا پڑا، اور میڈیا نے سوشل میڈیا نے یہ جو ہے پوسٹ کیا کہ بہت ساری جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ دریائے گنگا جمنا کے اندر جو ہے وہ بہتی ہوئی نظر آئیں۔ تو کافی سارے فیکٹرز ہیں اس کے علاوہ جو کہ میں نے بتائے ہیں، لیکن مین وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں ٹو ایریڈیکیٹ دا کووڈ-19 اینڈ ٹو پریوینٹ دا کووڈ-19 وہ بہت اچھی نہیں رہیں۔ اس کے علاوہ ہے ان کی بہت بڑی آبادی 1.3 بلین کی، جس کی وجہ سے وہ اس کو قابو نہیں پا سکے، اور ایک وجہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ کووڈ جو ہاسپٹلز ہیں وہاں کے، ان کے ہاسپٹلز کے اندر جو ہے وہ چیزیں نہیں ہوتی جو کہ ہمیں بالی ووڈ کی موویز میں نظر آتی ہیں۔ بالی ووڈ کی موویز میں تو سارا کچھ اچھا نظر آتا ہے، اور اس دنیا کا سب سے پاورفل کنٹری انڈیا نظر آتا ہے، اور یہی لگتا ہے کہ دنیا کے سب سے خوبصورت انسان بھی وہاں رہتے ہیں، لیکن جو ہاسپٹلز کی کنڈیشن ہے وہ بہت بری ہے، اور وہاں فنگل گروتھ پہلے سے موجود تھی، لیکن ایک انتہائی کمزور ڈیفیبریلیٹڈ یا کووڈ-19 انفیکٹڈ پیشنٹ جب ہاسپٹل میں جاتا تھا تو ان کو وہ فنگل جو بلیک فنگس تھا اس کا اٹیک ہوتا تھا، جس کی وجہ سے کافی سارے جو پیشنٹس تھے کووڈ-19 کے اگر وہ بچ بھی گئے تو ان کو پھر اپنی آنکھیں نکلوانی پڑ گئیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا، جیسے کہ حالیہ دنوں میں ایک سائنسدان نے اپنا بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ جنہوں نے ویکسینیشن کروا لی ہے اور جو کروا رہے ہیں وہ 2 سال کے اندر اندر مر جائیں گے، تو سر یہ بتائیے گا یہ بات کہاں تک سچ ہے، اور وہ سائنسدان کون ہے، اور وہ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں، اور وہ نوبل پرائز بھی ان کو ملا ہے، تو کہاں سے ان کو نوبل پرائز ملا ہے؟ دیکھیں جو لوک مونٹیگنیئر ہے بیسیکلی اس نے یہ ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، جس سٹیٹمنٹ کو میڈیا نے جو ہے وہ بہت غلط طریقے سے جو ہے وہ پورٹرے کیا۔ یہ کیمسٹری میں نوبل لاؤریٹ ہیں اور ان کا بڑا اچھا نام ہے۔ کوئی بھی سائنٹسٹ جو ہے وہ جب اپنے فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ ہوتا ہے اسے نوبل لاؤریٹ دیا جاتا ہے، یا وہ اپنی ڈومین اسپیسیفسٹی ایکسپرٹیز رکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پورے میڈیکل اور ہیلتھ کیئر پروفیشن کے اوپر حاوی ہو سکتا ہے، یا ساری دنیا کا جو نالج ہے وہ اسی کے پاس ہی ہوتا ہے۔ وہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ تھی، وہ اس کو ڈفرینٹ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا۔ ان کے کہنے کا مطلب کیا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر انسانوں کو زیادہ ویکسینز لگائی جائیں اور ہر دفعہ ہی ویکسین ہی کسی بھی بیماری کی پریونشن میں استعمال کی جائے تو انسان کے جو جسم ہے اس کے اندر ویکسین کو ایکسیپٹ کرنے کی ایبلٹی کم ہو جاتی ہے، اور جب اس میں ویکسین کو ایکسیپٹ کرنے کی ایبلٹی کم ہو جاتی ہے تو پھر اینٹی باڈیز جو انفیکشن کے اگینسٹ جو ہے وہ ایک ڈیفینسو رول پلے کرتی ہیں، وہ اپنا رول پلے نہیں کر پاتی اور باڈی ویک ہی رہتی ہے۔ تو لہٰذا اس ڈیزیز کے اگینسٹ جس کے اگینسٹ جو ہے انہیں ویکسین لگائی گئی ہے اس انفیکشن کا خدشہ برقرار رہتا ہے۔ جب انفیکشن کا خدشہ برقرار رہتا ہے تو اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے،
لیکن یہ ٹائم لائن اس نے نہیں دی تھی کہ 2 سال میں وہ مرے گا یا 5 سال میں مرے گا یا 10 سال جن لوگوں کا ٹائم آ گیا تھا ویکسینیشن کروانے کا, ویکسین لگوانے کا, وہ تو سر یہ بیان سن کے وہ تو ڈر ہی گئے ہیں. اب ان کو اب کیا کہنا چاہیں گے تاکہ وہ مینٹلی ریلیکس ہو جائیں؟ دیکھیں جی, جو بیسکلی تمام میڈیکل پروفیشن کے لوگ ہیں یا فارماسیوٹیکل پروفیشن کے لوگ ہیں, ان کا تو پیغام یہی ہوتا ہے کہ ویکسین جو ہے وہ چاہے وہ رشیا کی ہے, چاہے امریکہ کی ہے, چاہے وہ چائنا کی ہے, چاہے وہ انڈیا کی ہے, اگر وہ فیز 3 کلینیکل ٹرائل جو ہے وہ میں موجود ہے یا وہ ریگولیٹری اپروول لے چکی ہے اور آپ کے ریاستی صحت کے اداروں نے اس کو اپروول دے دی ہے, تو ویکسین کون سی لگوائیں اس کو بھی چھوڑیں, بلکہ جو بھی ویکسین اویلیبل ہے اس کو آپ لگوائیں, تاکہ آپ کے جو خاص طور پہ بزرگ لوگ ہیں, آپ کے ماں باپ ہیں, دادا دادی ہیں, بوڑھے لوگ ہیں, ان کو کسی قسم کا یہ جو ڈیزیز ہے اس کا خدشہ جو ہے وہ نہ رہے. اور باقی جو آپ نے پہلی بات کی تھی لوک کی, وہ جو سائنٹسٹ تھا اس کا بیسکلی کہنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو اینٹی باڈی انہینسمنٹ ڈپینڈنٹ جو کریٹ ہوتی ہے نا, اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک ہی پاپولیشن کو بار بار جو ہے مختلف ڈیزیزز کی ویکسین دیتے جاتے ہیں, تو پھر وہ جو آپ کی ویکسینز کا ایفیکٹ ہے وہ رہتا نہیں ہے, جس طرح کے باقی ادویات میں بھی ہے یہ بات. مثال کے طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک اینٹی بائیوٹک یوز ہوتی ہے ایگمنٹن, وہ اتنی زیادہ استعمال ہوئی ہے پچھلے لاسٹ ڈیکیڈ میں 10 سالوں میں کہ اب لوگ ایگمنٹن استعمال کرتے ہیں تو ان کے اندر جو انفیکشن کے چانسز ہوتے ہیں وہ کم نہیں ہوتے, ایگمنٹن اس پہ اثر نہیں کرتی. اس کی مثال سادہ طور پہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ جب آپ کسی مائکرو آرگنزم کو, وائرس کو یا بیکٹیریا جو انفیکشن کاز کرتی ہے باڈی کے اندر, جب وہ باڈی میں جاتی ہے تو جیسے جیسے ہم اس کے خلاف علاج معالجہ تجویز کرتے ہیں تو وہ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے سروائیول فار فٹسٹ کے موڈ میں چلی جاتی ہے, تو وہ بھی اپنی نئی نسلیں پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے. تو ویکسین کا ایفیکٹ نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ویریئنٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹلی جو ہے وہ پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ویکسین کا ایفیکٹ کم بھی ہو سکتا ہے, اور کچھ پاپولیشن میں زیادہ ہو سکتا ہے, کچھ پاپولیشن میں بھی کم ہو سکتا ہے, اور کچھ اگر مثال کے طور پہ کالے لوگوں میں ویکسین کا ایفیکٹ زیادہ ہے تو شاید گوروں میں کم ہو, کاکیشین میں زیادہ ہو تو شاید ایشینز میں کم ہو. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اسی طرح سے جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں ان کا بھی ایفیکٹ جو ہے کورونا کے حوالے سے اور ڈرگس کے حوالے سے ڈفرینٹ ہے. آپ مسلم ممالک میں دیکھ لیں کہ وہاں کووڈ-19 کا ایفیکٹ جو ہے وہ کم ہے, لیکن نان مسلم جو لوگ ہیں جہاں پہ ان کی ایٹنگ ہیبٹس ڈفرینٹ ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ اس کی کثرت اور زیادتی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. اچھا سر, مجھے بتائیے گا, کہا جاتا ہے کہ ویکسین جب لگوانے جائیں تو وہ کوئی چپ لگا دیتے ہیں, وہ میگنیٹ سے چپک جاتا ہے, سر یہ کیا سین ہے اور کہاں تک یہ بات سچ ہے؟ جی بالکل, میں نے بھی اس طرح کی 2-3 ویڈیوز دیکھی ہیں. ایک بندہ جو تھا انجیکٹیبل سائٹ کے اوپر وہ بلب لگا کے دکھا رہا تھا, وہ کہتا جی دیکھو جی بلب جل گیا ہے, اور ایک بندہ جو ہے وہ بالکل 1 کلو کے سائز کا میگنیٹ لگا کے دکھا رہا تھا کہ دیکھیں جی یہ میگنیٹ جو ہے وہ چپک گیا ہے. تو یہ بات بالکل سچ نہیں ہے. پہلے جب یہ کووڈ-19 آیا تھا 2019 اکتوبر میں, تو وہاں پہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ دجال آنے والا ہے, اور پھر یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ بل گیٹس جو ہیں وہ ایک چپ لگانے والے ہیں, اور میلنڈا اور بل گیٹس دونوں مل کے دنیا کی آبادی کو کم کرنے والے ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ میلنڈا جو ہے خود بل گیٹ کے ساتھ نہیں رہی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کنسیپٹ ہے بیسیکلی اس میں کافی حد تک جو ہے وہ افواہیں پائی جاتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ ویکسینز کے مکمل طور پہ ٹرائل نہ ہونے کی وجہ سے ڈیٹا اتنا کم ہے کہ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ اس کے اثرات آج سے 5-10 سال 20 سال بعد کیا ہو سکتے ہیں. اچھا سر, کوئی پیغام دینا چاہیں گے ویکسینیشن کے بارے میں, اور اسپیشلی ان ڈاکٹرز کے بارے میں جو ڈیوٹیز کرتے رہے ہیں کرونا کی ڈیسیز کے ڈیورنگ کرونا ڈیسیز, اور کافی زیادہ ڈاکٹرز کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے صرف کرونا کی وجہ سے, تو سر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بہت ہی خوبصورت دوست تھے, کینسر سرجن تھے, ڈاکٹر پاشا صاحب, نشتر میڈیکل جو کالج تھے ان کے وہ وائس چانسلر تھے. ہم نے مل کے بہت کام کیا, اور پاکستان کے اندر جب پہلا ٹیلی میڈیسن اور ڈرگ انفارمیشن شروع ہوا تو اس کے اندر میں بھی اس ٹیم کا حصہ تھا. ڈاکٹر پاشا صاحب بھی تھے, گوندل صاحب بھی تھے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے, خالد صاحب بھی تھے, ظفر اقبال صاحب بھی تھے الائڈ میڈیکل ہاسپٹل فیصل آباد کے. تو ہم نے گورنر ہاؤس سے اس چیز, اور جوید اکرم صاحب بھی تھے. تو ہم لوگوں نے اس کا آغاز کیا. پنجاب یونیورسٹی کے اندر بھی ہم نے ڈرگ انفارمیشن سینٹر اور ٹیلی میڈیسن کا سلسلہ شروع کیا. تو وہ لوگ جو کہ فرنٹ لائن کے اوپر رہ کے اس وقت جب اس بیماری کے جو ہے وہ خطرات کے بارے میں علم نہیں تھا, وہ لوگ کام کرتے رہے, ان کو تو سلوٹ کرنا چاہیے اور انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ پیغام عوام کے لیے جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو بیماری دنیا کے اندر پھیل چکی ہو اور اس سے بڑے بڑے
جو ترقی یافتہ ممالک جو ہوں ان کی اکانومی، ان کے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں رہی ہوں، تو اس کو بڑا سنجیدہ لینا چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، اور 5 دفعہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے ہاتھ ویسے ہی دھو لیتے ہیں اور وضو کر لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کافی حد تک ریشو جو ہے مسلمان ممالک کے اندر اس کی کم ہے۔ تو بالکل پیغام یہ ہے کہ اپنے ہاتھ دھوتے رہیں، وضو کرتے رہیں، نماز بھی پڑھتے رہیں، اور ساتھ میں یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر جو ہے ہائیجینسٹی رکھیں، صاف ستھرا رکھیں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، اور سرفیسز کو جو ہے وہ جو ہے سینیٹائز کر کے رکھیں، اچھی خوراک کھائیں، ویجیٹیبل زیادہ سے زیادہ کھائیں، اور اپنے بچوں کو اور اپنے سب گھر والوں کو جو ہے وہ اپنی نظر میں رکھیں، اور اپنی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ آمین۔ جی تو ناظرین، جیسے کہ ڈاکٹر ذیشان دانش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، جنہوں نے بڑی پیاری بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں بیٹھ جائیں۔ ہماری تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ہم تو صرف کوشش کر سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے لاہوری جلوہ فہد حسن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔